गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया रीस। हुकूमती इत्तेहाद अपनी हर धर्मी और मैं ना मानूं की पॉलिसी की वजह से बराह रास्त अदलिया से महाजराई के रास्ते पर अब बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि चल पड़े हैं। हुकूमत ने पहले वफाकी काबीना के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद किया और आज पार्लियामेंट को ढाल बना लिया गया। जिस पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना था वो आज कानून साजी के बजाय अदलिया के खिलाफ अखाड़ा बन गई। कौमी असेंबली में आज अदलिया के खिलाफ जो तकरीर हुई और जिस तरीके से एक फैसले को बार बार अकलियती कहकर पुकारा गया वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं था। अगर पार्लियामेंट के पीछे छुप कर हुकूमती इत्तेहाद ने अदलिया पर दबाव डालने की मजीद कोशिश की तो फिर मुल्की जो बहरान है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी भी रियासत के दो अहम सतून अदलिया और पार्लियामान सबसे मेन सतून होते हैं, लेकिन अगर यही दो मेन पिलर्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने के बजाय आमने सामने आ जाएं, एक दूसरे को ललकारने लगें तो फिर रियासत का तो खुदा ही हाफिज है। अदलिया का फैसला जैसा भी हो इस पर अमल दरामद रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तारीख में कंट्रोवर्शियल फैसले आए लेकिन उन पर अमल दरामद जरूर हुआ। यही तरीकाकार होता है कि मुल्क को बदअमनी और लाकानूनियत से बचाया जा सके। अगर पार्लियामेंट खुद ही अदलिया के फैसले मानने के बजाय हवा में उड़ाएगी तो फिर मुल्क में कानून के एहतराम की जो रवायत बाकी रह गई है वो भी दम तोड़ जाएगी। आज कौमी असेंबली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी ने करारदाद पेश की जिसमें कहा गया कि ऐवान ने 4 जजेस के फैसले की तायीद करते हुए आला अदलिया से सियासी और इंतजामी अमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। अक्सर हलकों ने भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के अक्सरियती फैसले को नजरअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुस्तरद कर दी। अक़लियती राय सुप्रीम कोर्ट की अपनी रवायत और तरीक़ेकार की भी खिलाफ वर्जी है। अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिजुल अमल करार देती है। ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। अक़लियती फैसला मुल्क में सियासियत में इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवा कर दी गई है। ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात कराने के इनेकाद को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। ईवान में 3 रुकनी बेंच के अक़लियती फैसला मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना को पाबंद किया गया है कि इस खिलाफ आइन और कानून फैसले पर अमल नहीं किया जाए। ईवान आर्टिकल 63A की गलत तशरीह पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। हुकूमती रहनुमाओं ने आज कौमी असेंबली में क्या तकरीर की उनसे भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बगावत तो कर दी गई है। लेट्स वॉच दैट। हम हुकूमत करें या हम आपके साथ अदालत अदालत खेलते रहे, हम इस कौम की मईशत को ठीक करें या आपके साथ अदालत अदालत खेलते रहे। अक़लियत के फैसले को अक्सरियत पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत है? असूलों और कानून पे चलने के दर्स देने हैं, पहले उसको अपने आप को भी देखना होगा कि क्या वो खुद अपने असूलों पे चल रहा है। हम इस पे नाइंसाफी का दुहाई ना दें तो क्या करें? आज आप खुद कौम को तकसीम कर रहे हैं, आज तख्लीक खालक को कह रही है कि तुम गलत हो और अपने रवैये की तरफ ध्यान नहीं है। ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन और कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। मुस्तफा नवाज खो के साथ थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्योंकि आपके कॉलीग्स ज्यादातर आपने देखे होंगे स्क्रीन पर, अब वकील भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस जो आज हुआ है? देखें तुम फरिया, फ्रैंकली हम सब पाकिस्तानी पहले हैं। ये सियासत और अपनी वाबस्तगियां अगर हम एक साइड पर रखें तो आज मुल्क जिस मुकाम पर खड़ा है ना हमारी मईशत का कोई हाल है। हमारी सियासत इतनी पोलराइज हो चुकी है कि इस वक्त कोई एक दूसरे के साथ फरीक बैठने के लिए तैयार नहीं है। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को इसने जन्म दिया है कि आज इस मुल्क का हर शहरी परेशान है कि इक़्तिदार की रस्साकशी में जो अशराफिया मसरूफ है उससे उनको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। आज इस मुल्क में जो मईशत की अबतरी है, जो एक आम आदमी की जिंदगी जीरन हो चुकी है, वो तो एक जानकुन और अपने मुंह में उंगली दबाए हुए तमाम अशराफिया की तरफ देख रहा है कि बजाय इसके कि वो हमारी
زندگی سدھارنے کے لیے کوئی عمل کریں، کام کریں، جس پورے اس نظام کا مقصد ہی یہ ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے کام کیے جائیں، وہ تو بالکل نظر نہیں آ رہی. اور تمام اشرافیہ آپس میں نبرد آزما ہے. جو جوڈیشری کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، قطع نظر اس بحث سے کہ 3-4 تھا یا 4-3 تھا، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب آج سے 1 سال قبل جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی اور انہوں نے اپوزیشن کی، اس وقت کی اپوزیشن کی ایک آئینی جو تحریک تھی عدم اعتماد کی، اس کو نہیں پیش ہونے دیا، تو سپریم کورٹ نے اس وقت بھی جو فیصلہ دیا تھا وہ آئین کے مطابق تھا، اور ابھی بھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق ہے. 90 روز کے اندر الیکشن کرانا ایک بڑا واضح ہمارے آئین کے اندر ایک لمٹ سیٹ کی گئی ہے، اور اگر ہم نے اس شک کے اوپر آج اگر ہم نے اس کو وائلیٹ کر دیا تو ہم ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ آنے والی کوئی حکومت اس ملک میں پھر الیکشن نہیں کرائے گی. یہ فائنینشیل کنسٹرینٹس کے بہانے، سیکیورٹی سچویشن کے بہانے یہ ہر حکومت لگائے گی، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گی اس ملک کے اندر. تو آج رائٹ، بٹ جو ہم نے، کیونکہ پارلیمان کے تقدس کا تو سب اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، 90 دن میں الیکشن پہ بھی کوئی رائے نہیں ہے، سپریم کورٹ از دا فائنل کورٹ، یہ ایک دم سب گڑبڑ ہو گئی ہیں تمام باتیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ گڑبڑ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم اس جمہوری اسپرٹ سے، ہماری جو پارٹیز جو حکومت میں بھی ہیں وہ اس اسپرٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اگر صرف عمران آج اگر انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو اگر الیکشنز میں جاتے ہیں اور الیکشنز کے نتیجے میں عوام کا جو فیصلہ ہے شاید وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہو، تو اس خوف کے نتیجے میں الیکشن اور پورے پروسیس کو تو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے. سیاستدان کو تو ہمہ وقت الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس طرح جو الیکشن سے بھاگنے کا تاثر ہے وہ حکومت میں بیٹھی جماعتوں کے لیے بہت ہی تباہ کن ہے. بیکاز آپ کانسٹیٹیوئنسی کی سیاست کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں. مین سٹیک ہولڈر تو اس وقت پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی ڈائریکٹ سٹیک پنجاب کی سیاست میں انفارچونیٹلی اس طریقے سے نہیں ہے. آپ کو حیرت ہوئی ہے دیکھ کر پیپلز پارٹی کو پورا اپنا وزن پی ایم ایل این کے ساتھ ڈالتے ہوئے؟ حیرت تو نہیں ہوئی، دکھ ہوا ہے. اور دکھ اس لیے ہوا ہے فریا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس حکومتی اتحاد میں بہت سی اور دیگر ایسی جماعتیں بھی ہیں کہ جن کا کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر اس ملک کو آئین دینے میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن میکنگ کے پروسیس اور کانسٹیٹیوشن سے لگاؤ ایک ترہ امتیاز تھا ہمیشہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اور آج جب وہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہاں بھلے آئین کی اس شک کے اوپر یا فلانی شک کے اوپر عمل نہ ہو، تو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک انفرادیت تھی ان دیگر جماعتوں کی جو انہیں باقی جماعتوں سے الگ کرتی تھی، اور ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک لگاؤ کی جو اور اس کی اونرشپ کی جو حیثیت ہمیشہ رہی ہے ان جماعتوں کے پاس، آج اس کے اوپر بڑے سیریسلی سوالات اٹھ رہے ہیں، کوسچنز اٹھ رہے ہیں، اور پھر ان کے پاس جواب دینے کے لیے تاریخ میں بچے گا نہیں اگر آج اقتدار کے لیے وہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے اگر وہ اس طرح کی کسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. رائٹ. سو اجاز حق صاحب، آپ نے اس کے حوالے سے آپ کی ٹویٹس بھی میرے سامنے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. آپ نے کہا آدھی اسمبلی اور جعلی اپوزیشن لیڈر منظور، اب جج اور بینچ بھی مرضی کا، ورنہ نہیں کھیلیں گے اور نہیں کھیلنے دیں گے. نہیں کھیلیں گے اور نہیں کھیلنے دیں گے، واٹ ڈو یو مین؟ اس وقت سسٹم کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سسٹم کو تو خطرہ ہر وقت ہی رہتا ہے پاکستان کے اندر، اور ہر کسی نے ماضی کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. یہ پہلی حکومت میں نے دیکھی ہے جو چاہ رہی ہے اور زور لگا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم ڈیریل ہو، کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ آئے، بھاڑ میں جائے کانسٹیٹیوشن، بھاڑ میں جائے پارلیمنٹ. وہ کہتے ہیں جی کہ یا تو ڈائریکٹ انٹرونشن ہو جائے یا کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ آ جائے کچھ سالوں کے لیے. تو اس معاملے کو مطلب اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ 2-4 نکات ہیں جو آج میں نے تقریریں سنی، مجھے بڑا دکھ ہوا وہ تقریریں سن کر کہ میجورٹی آف دی اپوزیشن وہ تو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہی اسمبلی میں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پورے محلے کو گالیاں دیں اور سننے والا کوئی بھی نہ ہو، آپس میں ہی بیٹھے ہوئے گھر والے سن رہے ہوں، یعنی کہ اپوزیشن وہاں موجود نہیں ہے اور آپ وہ زبان استعمال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہر کسی کے خلاف، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ سابق میں کوئی پاکستان کے حکمران ہو یا جو بھی ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب تھوڑا سا ان کو، اگر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں
تو میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا تھا کہ ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کو دعوت دیں آنے کے لیے. ان کی جو نوٹیفیکیشن ہوئے تھے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیے تھے کورٹس نے, لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہاں اگر کوئی بیٹھے. اگر وہاں پر اپوزیشن کے 136 ارکان آج بیٹھے ہوتے تو میں دیکھتا کہ ان میں سے ایک بھی کھڑا ہو کے اس قسم کی گفتگو کر دیتا تو مجھے آپ کہتے کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی کی غلطی ہے, ان کو نہیں واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا پارلیمنٹ سے. وہ تو کہہ دیا نا, ایک دفعہ غلطی ہو گئی, لیکن اس غلطی کے ازالے میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں گئے بھی لیکن ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات جس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے, میرے دوست بھائی جو ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے کیونکہ وہ قانون سے زیادہ آشنا ہے میرے بجائے, لیکن میں نے تو کہیں یہ 4-3 کا فیصلہ دیکھا ہی نہیں جس کی یہ بار بار باز کر رہے ہیں کہ وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا, یہ منورٹی کا فیصلہ تھا. ایک بینچ تھا 5 رکنی, جو 9 رکنی بینچ نے سائن کر کے دیے تھے کہ یہ بینچ بنے گا, اس بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا. وہ ایک فیصلہ ہے جو امپلیمنٹ ہوگا, چاہے یہ کتنی مرضی ریزولوشنز لے آئیں, یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہی ہونا ہے. اب اس کو چاہے آپ معاذرہ ہی کہہ دیں, 97 کو آپ دہرا دیں, سجاد علی شاہ والا کیس کر دیں, میجورٹی مطلب بینچز کو ڈیوائیڈ کر دیں. پہلی دفعہ 2 کاز لسٹ آ گئی تھیں بلوچستان کی کورٹس کے اندر, تو اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جج بھی 15 میں سے نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جی 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے. کوئی ایک مجھے بتا دیں اگر ہے تو. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب آئین بالکل سمپل ہے, آئین کہہ رہا ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیا یہ جھگڑا ہے کہ جناب سو موٹو لیا جا سکتا ہے یا سو موٹو نہیں لیا جا سکتا؟ اگر تو یہ جھگڑا ہے تو یہ پاکستان کا پرابلم نہیں ہے, یہ مطلب آئین کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے. یہ عام آدمی کا جو اس وقت پس رہا ہے, آٹے کی لائنوں میں اپنی جانوں کی قربانی دے رہا ہے, اتنے کا آٹا نہیں بانٹا جتنے کے اشتہار دے دیے. آپ ٹیلی ویژن تو لگائیں, 1 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ وہ کروڑوں روپے کا اشتہار آتا ہے جتنے کا آٹا انہوں نے نہیں بانٹا ہوگا. تو آج لوگ جو ہے وہ مہنگائی, بے روزگاری کی وجہ سے, ڈالر آپ کا 300 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے, ایکسپورٹس آپ کی ختم ہو گئی ہیں, پروڈکشن آپ کی بالکل زیرو پہ آ گئی ہے, جی ڈی پی آپ کی مائنس میں چلی جائے گی, اپنا ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی. تو کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ رائٹ. مطلب کہ آپ مطلب وہاں بیٹھ کر اس کرسی پہ بیٹھ کر آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں اس قوم کو اور اس دنیا کو, اور کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے پورا پاکستان مفلوج ہو جائے, سارے ادارے مفلوج ہو جائیں؟ مطلب یہ بات سمجھائی تو جائے نا ہمیں کسی طریقے سے. رائٹ. سو انٹرسٹنگ کوشچن. بٹ راجہ حامد صاحب, یہ جو یہ ڈاکیومنٹ ہے اس کی لیگیلٹی کیا ہے؟ اس کی لیگیلٹی اتنی ہے کہ انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے. اس کی لیگیلٹی اتنی ہے, یہ تب ہوتا ہے کہ جیسے اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ جی پارلیمان میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن بیٹھی ہو اور وہاں سے ایک قرارداد آ جائے, میننگ دیر بائی کہ کسی ایسے ایشو پہ آتا ہے کہ جس کو آپ ڈسکریج کرنا چاہیں. لیکن ابھی جو آپ نے اپنے انٹرو میں تقریریں سنائیں, اور یہ تقریریں انفارچونیٹلی وہ لوگ کر رہے ہیں, ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ جو کہ اس ملک میں کہتے رہے ہیں کہ جی لولی لنگڑی جمہوریت ہر چیز سے بہتر ہے, آئین کی بالادستی ہوگی. اور آج انہوں نے کیا کیا, ایک طرف تو ہم نے عدالتوں میں دیکھا جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی یہ تمام لیڈرز آئے اور انہوں نے کہا جی آرٹیکل 69 جو ان سا ہے وہ پارلیمان کی جو پروسیڈنگز ہے اس کو سپریم کورٹ میں ڈسکس کرنے سے یا اس کو چیلنج کرنے سے روکتا ہے. لیکن وہیں پہ آرٹیکل 68 ہے جو کہ آئین کا ایک روح ہے کہ جی جو 3 ہمارے پلرز ہیں, جوڈیشری, ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو, ان میں انہوں نے ایک بیلنس رکھا ہے. اور 68 کے تحت سختی سے ممانعت ہے کہ ججز کے کنڈکٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں یا ہائی کورٹس کے بارے میں آپ پارلیمان میں ڈسکشن نہیں ہوں گے. تو کیا اس میں قانون دان بھی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے مجھے کاغذ کا ٹکڑا دکھایا یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا, صرف اتنی اہمیت ضرور رکھتا ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا سراہن ایک آئین کی خلاف ورزی ہے. دس اماؤنٹس ٹو کہ جی یہ آئین کی خلاف ورزی آج پورے پارلیمان نے کی ہے
انہوں نے جو سپریم کورٹ اور ان کے معزز ججز کو جو وہاں پر ڈسکس کیا ہے اور فائدہ لے رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 69 میں چونکہ ان کے خلاف پارلیمان میں تقریر کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا، ان سے کہیے کہ کل ذرا آ کے سپریم کورٹ کے باہر بھی ساتھ ہی ہے پارلیمان کے، یہ تقریریں کریں اور یہ باتیں کریں جو کہ ریکارڈ ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے باتیں سنی کہ جی وہ چنے چبوا دیے جائیں گے اور وہ بت بیٹھے ہوئے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم نے بہت سی ڈسکوالیفیکیشن نہ اہلیاں دیکھیں، اینڈ دس الٹیمیٹلی از لیڈنگ ٹورڈز کہ جی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس میں جو متن لکھا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا ہے پابند کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیبنٹ کی بھی ڈیسیژن دیکھ لیا۔ اب یہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں یا کون سے ہیں کہ جی جو چاہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب، آپ نے ابھی بات کی اور پوچھا مصطفیٰ سے کہ جی پیپلز پارٹی اس میں اتنے ایفیکٹولی کیوں رول پلے کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے۔ اگر یہ چیز رہتی ہے تو میاں شہباز شریف الٹیمیٹلی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائیں گے، جا سکتے ہیں اس کی بیسس پہ، اس کی بیسس پہ، اور جو اس کا متن ہے اس پہ اگر وہ ایکشن لیتے ہیں۔ اب 10 تاریخ کوئی دور نہیں ہے، 10 تاریخ کے لیے بڑی واضح ڈائریکشنز ہیں، اور ڈائریکشنز کیا ہیں؟ تو لیٹس سے وہ کہتے ہیں میں تو پابند ہوں، مجھے تو پارلیمان نے کہہ دیا کہ آپ وہ کہہ دیں۔ اس سے پہلے ایک وزیر اعظم صاحب پابند تھے، انہوں نے تو صرف خط نہیں لکھا تھا، یہ تو آئین کی شک ہے جس پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو یہ تو اس سے بہت بڑی ایک سو ہائیلی لائکلی کہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر obviously اینڈ دا کیبنٹ۔ کیبنٹ میں بھی وہ منسٹرز اب دیکھیں نا، یہ وہ باتیں لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ بلاتے ہیں، اور چونکہ وزیر اعظم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، ہی از اے چیف ایگزیکٹو، یہاں پہ گورنمنٹ کی ڈسکوالیفیکیشن، یہ بڑے آرام سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ چونکہ مصطفیٰ امپیکٹس میں آ گیا کہ جی حکومت جون سی ہے وہ کیبنٹ اور وزیر اعظم صاحب پہ مشتمل ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے وہ انڈیویجول ہوتی ہے، اینڈ اٹ گوز ٹو دا چیف ایگزیکٹو۔ یہ میاں صاحب، میاں شہباز شریف تک جائے گی، اور یہ پارلیمان کے جو کیبنٹ والے ہیں یہ مزے سے ان کو آگے کر رہے ہیں، اینڈ آئی ہیو نو ادر، کیونکہ وہ میں نے کیس کیا، وہ جو پہلا کیس تھا آئی واز ان دیٹ کیس یوسف رضا گیلانی صاحب کا، تو وہاں بالکل ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پوری حکومت کو گھر بھیج دیا جائے یا پوری کیبنٹ کو گھر بھیج دیا جائے، مجھے ایسا نظر نہیں آتا، لیکن چیف ایگزیکٹو اگر وہ یہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے تو پھر ان کو کم از کم، میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے، ویسے اگر آئین کوئی سبورشن ایک طریقے سے میرے ذاتی رائے میں ہے کہ جی آپ یہ نہیں مانتے کہ جی آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں، وہ نہیں مان رہے، ہائی کورٹ کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، آرٹیکل 68 زیادہ سیریس بھی ہو سکتا ہے، ویری رائٹلی، بالکل ممکنہ طور پہ آپ جا سکتے ہیں سبورشن آف کانسٹیٹیوشن وچ از آرٹیکل 6۔ رائٹ۔ ہارون رشید صاحب، ایک طرف تو کھل کھل کے باتیں کی گئیں کہ مارشل لا لگ سکتا ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، جنہوں نے جو لگا سکتے ہیں وہ حل کی کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے اس کی تائید نہیں وہ کر سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ عوامی احساسات سے بالکل مکمل طور پر نابلد نہیں ہو سکتی۔ وقت کا دھارا جس رخ پہ بہہ رہا ہوتا ہے اس کے راستے میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بڑے حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ میری معلومات تو نہیں ہے، مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ سپریم کورٹ کے خلاف کسی کارروائی میں ان کی مدد نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اعجاز الحق صاحب بہتر جانتے ہیں فوج میں نظام ہوتا ہے پورا معلومات جمع کرنے کا، منتھلی انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی سسٹمز ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہمارے اپنے معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے گلی محلوں میں سے اٹھ کر وہ گئے ہیں نا، ہمارے دیہات اور قصبات میں سے، تو وہ ایک عوامی احساسات سے اس قدر لا تعلق کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ بات قابل فہم نہیں ہے بالکل کسی طرح بھی۔
اور ان کا معاملہ تو ساتھ دیکھیے نا، آئین کے معاملے میں تو میرے بات کرنے کی کیا اہمیت ہے، زیادہ تجربہ کار اور جہاں دیدہ لوگ موجود ہیں کہ بھئی آئین کہتا ہے 60 دن میں الیکشن کراؤ، اور آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، آپ اس کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں، بس یہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس میں کوئی ایک دلیل بھی نہیں دے سکے کہ الیکشن کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ پیسے نہیں ہیں، پیسے آپ کے پاس ٹی وی پہ اشتہارات دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس اور بہت سی ایسے ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے ہیں جن کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جناب سیکورٹی فراہم نہیں ہو سکتی۔ یہ فوج جس نے ٹیررزم کے خلاف اتنی کامیاب جنگ لڑی ہے، اس کے پاس آدمی نہیں ہے۔ افغانستان بارڈر سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ انڈین بارڈر سے بھی آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ البتہ یہ قبائلی علاقے میں ٹیررزم کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اتنی تعداد نہیں چاہیے، اس کے لیے اسٹریٹجی اچھی چاہیے، ول چاہیے اس کو فائٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بیچارے ہارے ہوئے لوگ ہیں، ذہنی طور پر مقبولیت ختم ہو چکی ہے۔ حکومتوں کی مقبولیت پرفارمنس پہ ہوتی ہے، بیانیے پہ نہیں ہوتی۔ یہ کہ میڈیا نے بیانیوں کو بڑا اجاگر کر دیا، بیانیہ کوئی چیز ہوتا ہے، وہ بھائی پرفارمنس بھی ایک چیز ہوتی ہے، تاثر بھی ایک چیز ہوتا ہے۔ سو پی ایم ایل این کی کو فائدہ کیا ہوگا؟ لیٹ سے اگر وہ سٹال کرتے بھی ہیں الیکشن، یہ کوئی نہ کوئی تو بحث ہوئی ہوگی، اور ان کو تمام پارٹیز کی سپورٹ ہے، پی ڈی ایم کی سپورٹ ہے، اگر آگے چلا بھی جاتا ہے الیکشن تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ذہن میں کیا ہے، کیا ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ لیڈر بڑے دانا لوگ ہیں، اگر یہ دانا لوگ ہوتے تو اس قدر رسوائی خریدتے، اس طرح ان کو ملک سے باہر جانا پڑتا، اس طرح ان کے خلاف مقدمات ہوتے، اور اس طرح کی بچگانہ حرکتیں کرتے۔ یہ 3000 آدمیوں کے قریب لوگ اٹھائے گئے ہیں، ڈرائیور تک اٹھا لیے گئے، سوشل میڈیا کے لوگ اٹھا لیے گئے، اخبار نویسوں کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی وہ اس طرح جبر کر کے ایک انتہائی نامقبول حکومت جبر کر کے ایک مقبول پارٹی کو راستے سے ہٹا دے گی۔ تاریخی تجربات کیا ہیں؟ جو دانا لوگ ہیں وہ دیکھیں تاریخی تجربات کو دیکھتے ہیں سیاسی حرکیات کے علاوہ۔ 71 میں کیا ہوا تھا؟ یہ فوج پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں ناسمجھ جو اس موقف کی تائید کرتے رہیں گے؟ یہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ لوگ ہیں۔ یہاں تک تو رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ وہ بھائی سب کو رہنا ہوتا ہے دنیا میں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو تنوع اور کشمکش میں پیدا کیا ہے۔ جب جناب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو کہا تم میں سے بعض کے مخالف ہوں گے، ایک دوسرے سے تم لگتے جھگڑتے رہو گے ہمیشہ۔ زندگی قومیں ایک منیمم کنسنسس میں زندہ رہتی ہیں، اور اپنا جو موقف انہوں نے اختیار کر لیا اور اس کو بیانیے میں اسی میں پھنس گئے ہیں، اس دلدل سے اب نکلنے کی کوئی صورت انہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی طبی موت کا وقت آ پہنچا ان سیاسی پارٹیوں کی۔ نئی فورسز شاید ابھریں گی، عمران خان کو تو نہیں روک سکتے۔ میرا خیال ہے ایلیمینیٹ کر دیں، پھر بھی اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ہو تو بہت خون خرابہ ہوگا، بڑی خرابی ہو جائے گی۔ اگر وہ دنیا میں نہ بھی رہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کب اس دنیا میں رہنا ہے اور کب جانا ہے، پھر بھی نہیں تحریک انصاف کو ختم کر سکتے۔ اب یہ ہمارے لوگ آپ ریجڈ بہت ہیں۔ جب لوگ میں وہاں سے گزرتا ہوں، زمان پارک سے لاہور جاتا ہوں کبھی، تو مجھے حیرت ہوتی ہے، وہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے، جیسے داتا دربار پہ میلہ لگا ہوتا تھا، شاہ حسین کے مزار پہ میلہ لگا ہوتا، ہر وقت وہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ وہاں جناب وہ مفت کھانے لوگوں کو مل رہے ہیں، افطار اور سحر مل رہا ہے۔ جب قومیں اس نہج پہ پہنچ جاتی ہیں تو اس کی مزاحمت کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ رائٹ، سو کی کہا جا سکتا ہے۔ رائٹ، مصطفی نواز کھوکھر صاحب، ابھی آرٹیکل 6 کی بات کی ہے راجہ عامر عباس صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ اس قدر خطرناک گراؤنڈ ہے کہ معاملہ وہاں تک جا سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے پرائم منسٹر نے لوگوں سے پوچھا ہوگا، رائے لی ہوگی، سو اگر اتنے خطرناک راستے تک چلنے کا سوچا ہے تو کیا محرکات ہوں گے؟ واٹ از ہی تھنکنگ؟ دیکھیں، اگر اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا ہماری آلریڈی فریجائل ڈیموکریسی میں، کہ جس کے نتیجے میں جو انارکی کی ایک صورتحال ہے وہ مزید ابھر کر سامنے آئے گی۔
میاں نواز شریف صاحب نے آج سے 2-3 دن پہلے اس ججمنٹ کے اوپر ریئیکشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 ججز ہیں اسی ججمنٹ کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے. اگر یہ رسم بھی پڑ گئی کہ آپ ججز کے اوپر ججمنٹس کی بنیاد پہ ریفرنس فائل کریں گے تو پھر آگے آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو کسی نے کب کام کرنے دینا ہے؟ ہر حکومت کو کوئی نہ کوئی ایک گلہ رہتا ہے ہمیشہ جب ایگزیکٹو کے اوپر عدلیہ کی جانب سے سختی کی جاتی ہے. تو پھر کون سا چیف جسٹس اس ملک میں سبسیکوینٹلی کام کر سکے گا اگر ہم نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا؟ آبویسلی سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن اگر ہم نے اعلیٰ عدلیہ کے سپریم کورٹ کے دا ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ اس کے اگر ہم نے عدالتی فیصلوں کا اس طرح مذاق اڑانا ہے تو آف کورس وہ سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن تو بنتی ہے. لیکن پرائمری رسپانسبلٹی اس میں اس ضمن میں الیکشنز کرانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. ای سی پی نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے فوراً اگلے دن ہی الیکشنز کا شیڈول جاری کر دیا. سیاسی جماعتیں جن میں حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, آج میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ضمن میں آگے حکومت اگر بڑھے گی تو ملک کے اندر مزید انارکی پھیلے گی, اور اس انارکی کا جو فائدہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہارون رشید صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ان پارٹیز کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ کافی لوگوں سے یہ دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ایک ان کا ڈسکنیکٹ ہے جنرل پبلک کے ساتھ, اور اس حکومت کے اندر جو پرفارمنس رہی ماشاءاللہ اس کے اوپر تو کیا ہی کہا جائے. وہ ایک اپنی لاجیکل اینڈ کی طرف یہ پولیٹیکل پارٹیز بڑھ جائیں گی اگر انہوں نے یہی رویہ رکھا, اور فردر ڈیسٹیبلائزیشن ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. ہم سری لنکا نہیں ہیں جہاں پر 98% لٹریسی ریٹ تھا, اور جہاں پر جب صدر ہاؤس پہ وہاں پر عوام نے دھاوا بول دیا تو کوئی اندر گیا, کسی نے گٹار بجایا, کسی نے وہاں پر موجود سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ لگائی. ہماری عوام تو بڑی مختلف نوعیت کی ہے. اس وقت اس ملک میں بھوک و افلاس خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر ہمارے ہاں ڈیفالٹ ہوتا ہے, خدا نخواستہ اور معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے, تو یہاں پر لوگ اس طرح نہیں باہر نکلیں گے, یہاں پر آگے لگ جائیں گی. کل پرسوں ایک رائٹرز نے بڑی تشویشناک خبر انہوں نے کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی چیریٹیز ہیں کام کرنے والی, جن میں عیدی ہے, سیلانی ٹرسٹ ہے, اور دیگر بڑی چیریٹیز ہیں, ان ساروں کو جو ڈونیشنز ہیں وہ اس سال 50% کم ملی ہیں. اور ہم پاکستانیوں میں 100 ایپ ضرور ہوں گے, لیکن ہمیں ایک بہت اچھی عادت ہے کہ ہم بہت فراخ دل لوگ ہیں. جتنی بھی ہمارے پاس اسپیس موجود ہو ہم چیریٹی ضرور کرتے ہیں. تو یہ صورتحال بڑی آرگنائزیشنز کو کم پیسے ملنا, اور دوسری طرف ان سے جو لوگ مدد لینے والے ہیں ان کی تعداد بھی خطرناک حد تک اضافہ اس میں آ چکا ہے. تو یہ ہمارے سامنے جب یہ ساری صورتحال موجود ہے تو اس میں اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ جس میں آپ مکمل ملک کو انارکی کی طرف لے جائیں, ایک بہت ہی ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہوگا. اس سے بچنا چاہیے, سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے, اور ملک الیکشنوں کی طرف جائے جیسے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے. بلا شبہ اس کے اوپر, اس فیصلے کے اوپر اگر ہمیں اعتراضات ہوں بھی صحیح, تو وہ اعتراضات ایسے نہیں ہیں کہ ہم پورے سسٹم کو ایٹ سٹیک لگا دیں. رائٹ, بہت اہم بات کی آپ نے. اعجاز الحق صاحب, کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس میں سیاسی اور عسکری قیادت بیٹھے گی. کیا کوئی آپ کے خیال سے اس حوالے سے کوئی حل نکل سکتا ہے, کوئی ڈیبیٹ ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرور ڈیبیٹ ہوگی. حکومت ہمیشہ جب بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ عسکری قیادت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور ود ان دی ایمبٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں. انفارچونیٹلی اس دفعہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے, جو ماضی کے اندر مجھے دیکھنے میں نہیں ملا, کہ یا تو مارشل لاء لگ گئے پاکستان کے اندر, یا پھر جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا تو الیکشنز اناؤنس کر دی گئی, چاہے وہ 58(2)B کے تحت تھے یا جس طرح بھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عسکری قیادت کو ریمیننگ ود ان دی کانسٹیٹیوشن اور اے پولیٹیکل, ان کو ایک ان پاپولر گورنمنٹ کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے, جس سے بہت زیادہ بیک لیش ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بھی یہ بڑا برنٹ لینا پڑا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یار انف از انف. تو کل کی میٹنگ میں میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ دیر آر سیکورٹی کنسرنز, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ,
لیکن اس قسم کے کنسرن نہیں ہے کہ الیکشن سے فرار پایا جا سکتا ہے. اگر کل یہ آ گئی بات کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, اگر ادھر سے آ گیا یہ بات, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو واضح پوزیشن نظر آ جائے گی. دیکھیں, واضح پوزیشن نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ترازو کے پلڑے جو ہے نا وہ پھر امبیلنس ہو جائیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترازو کا پلڑا جو ہے یہ امبیلنس نہیں ہونا چاہیے. عسکری قیادت کو لوگوں کی پلس ان کے پاس جاتی ہے, عوام کے بارے میں وہ مطلب دیکھیں نا, ہماری تو یہ ریڈ لائن ہے افواج پاکستان جو ہے, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کریں گے. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت, کیونکہ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی, DGISI کی, اور لوگ اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان تمام معاملات کو, اور پھر فوراً آج جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی بات آ گئی ہے, تو کل بڑا اہم دن ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کنونسڈ ہوں کہ وہ کبھی بھی ایسا امبیلنس کریٹ نہیں کرنے کی کوشش کریں گے. وہ یہی کہیں گے, دیکھیں جھگڑا کس چیز کا ہے فریا, جھگڑا یہ ہے کہ 4 ماہ رہ گئے ہیں, اپریل آ گیا, مئی, جون, جولائی, اگست میں حکومت اپنی طبی زندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ پوری کر چکی ہوگی اگست میں, اور اگست میں انہوں نے گھر جانا ہی جانا ہے. اگر یہ آئین کے مطابق الیکشنز کروانا چاہیں اور بیچ میں کوئی مارشل لا یا کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی ایمرجنسی یا جو بھی لگانا چاہیں, اگر نہ لگائیں تو 4 مہینے کے لیے یہ اپنے آپ کو اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ اداروں سے محاذرائی, اداروں کو تباہ. یہ بڑا اہم کوشچن ہے, لیکن ان کا پلان یہ نہیں ہے نا, پلان یہ تھا کہ 1 سال پھر اور آگے ہو جائے گا, جو کہ کہا بھی جا چکا ہے. مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں, سب لوگ کہہ چکے ہیں, ان کو 2 سال چاہیے تھے حکومت میں آنے کے بعد. دیکھیں جو ستیہ ناس 1 سال میں ہو گیا, اگر 2 سال ہوئے تو سوا ستیہ ناس ہو جائے گا. یہ حکومت کو بھی اب ریئلائز کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے انہوں نے ریئلائز بھی کر لیا, کیونکہ میری بہت سے دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے جو ہمارے پرانے کولیگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنا اظہار خیال تو کرتے ہیں, لیکن اب مصیبت اس ملک کے اندر یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر شہنشاہیت ہے, اور پارٹی کے اندر کوئی مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں جو بھی بات ہوگی, لیکن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنیں گے, اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کے اتنی گالیاں نکالیں گے کہ وہ کہیں یار کہ یہ کل کو مجھے شاباشی ملے گی شاید اس بات پہ, بجائے اس کے کہ اپنی قیادت کو سمجھائیں کہ آپ جو ہے ہمیں سب کو گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں, اور آپ گریں گے تو ہم سب اس کے اندر گریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس 4 مہینے کی خاطر اتنے آپ کو بدنام نہیں کرنا. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ 4 مہینے کی خاطر کیوں اس قدر چپکلش نظر آ رہی ہے, اس لیول تک جانا, جو اس کی کانسیکوینسز ہیں وہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد کتنی ڈویژن ہے سپریم کورٹ میں, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پرفارمنس کیا رہی ہے پی ٹی ایم کی؟ 1 سال ہونے لگا ہے شہباز شریف صاحب کی ایز پرائم منسٹر. حکومت کو آنے سے پہلے کیا دعوے کیے گئے تھے, پہلے وہ دیکھیے. ہمیں موقع دے تو یہ مسلسل اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے, وگرنہ میرا نام عمران نیازی رکھ دینا. یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں پر غربت ہے, جہاں پر محرومیاں ہیں, ان کو ختم کرنا ہوگا. جس کے گھر میں دانے ہو اس کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں. اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی, سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا, تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. یہ ممکن نہیں کہ غریب آدمی کے اوپر تو ہم مہنگائی کا بوجھ لاد دیں اور عمرہ اشرافیہ اور حکومت جو ہے وہ جناب قرضوں کے اوپر وہ عیاشیاں کریں. یہ ناممکن ہے, نہ اس کی کوئی اجازت ہے, نہ کوئی گنجائش ہے. شہباز شریف نے انہونی کو ہونی کر کے دکھایا. جب مظلوم کو تکلیف پہنچتی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف اس کے سر پر گھر پہ پہنچتا تھا, قیمتوں کو کنٹرول میں رکھتا تھا, دوائیاں لوگوں کی گھروں میں پہنچاتا تھا.
اور آج ایگزیکٹلی 1 سال بعد جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. اپریل 2022 میں ڈالر 184 روپے تھا جو آج 284 روپے 42 پیسے پہ پہنچ چکا ہے. اپریل 2022 میں مہنگائی کی مجموعی شرح 13% تھی جو کہ اب 35.4%. اپریل 2022 میں آٹے کی قیمت 59 روپے تھی جو آج 150 ہے. باسمتی چاول کی قیمت 103 روپے تھی جو کہ اب 190 روپے فی کلو ہے. اپریل 2022 میں زندہ مرغی کی قیمت 287 روپے فی کلو تھی جو کہ اب 346 روپے ہو گئی ہے. اپریل 2022 میں دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 116 روپے تھی جو کہ اپریل 2023 میں 161 روپے ہو گئی ہے. باقی بھی پوری ریٹ لسٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پارلیمان میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا معاملہ ٹھیک کیا جائے. دے شوڈ برنگ دیئر ہاؤس ان آرڈر. کیا خرابی کیا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں؟ کتنی ڈویژن ہے؟ اصل میں فریہ یہ ابھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ جو آپ نے ابھی تمام سٹیٹسٹکس دکھائے، فگرز دکھائے اور آپ نے وہ کلپس دکھائے کہ جی جب یہ آپریشن رجیم چینج سے پہلے جو نیریٹو دیا گیا کہ جی 6 ماہ میں مہنگائی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد تمام چیزیں جو آپ نے چلائے، میں قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا، حکومت چھوڑ دوں گا، میرا نام بدل کے آپ عمران نیازی رکھ دیجیے گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو بیچی گئیں پی ڈی ایم کی شکل میں بھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے چونکہ اس وقت مہنگائی تھی، اس وقت اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں چلیں گی. اور یہ وہ فیکٹر ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے یہ کانسپیریسی بنائی گئی کہ چلیں جی خان صاحب مہنگائی کر رہے ہیں، پاپولر نہیں رہے، ان کی رجیم چینج کی جاتی ہے، حکومت سے سائڈ پہ کریں. یہ تمام کی تمام سیاسی پارٹیز آ جائیں گی اور یہ چیزیں لے کے آگے بڑھ جائیں گی اور بیٹرمنٹ ہوئیں گی. لیکن جو اس پوری سازش کو چھرا گھونپا گیا ہے وہ اس مہنگائی کی وجہ سے چلا گیا وہ تمام. اور نمبر 2، عوام نے جو پہلے دن سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ جو طریقہ کار ہے اور یہ جو ایک انہولی سا الائنس ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. فرام دا ڈے فرسٹ یہ دونوں چیزیں اس پوری تھیوری کو ختم کرتی جا رہی ہیں جس کی اب انتہا ہوئی کہ عدالتوں نے بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے شروع میں ایک اور فارم میں سنا کہ جی شاید کوئی اس ملک میں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے گی، شاید کوئی قومی گورنمنٹ بن جائے گی، شاید اب کہا جا رہا ہے کہ جی کیئر ٹیکرز جو کہ کہتے ہیں ہم تو 90 ڈیز کے لیے نہیں آئے ان کو ہم ٹول دیں گے. لیکن یہ جو آپ دوبارہ مہنگائی اور یہ چیزیں دکھا رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ عوام اب الاؤ نہیں کر رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کل تو میٹنگ ہوگی سیکیورٹی کونسل کی اور وہاں ڈسکشن ہوگی، وہاں سب سے بڑی جو ہماری سیکیورٹی ہے اس میں اکانومی سب سے بڑا فیکٹر ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ یقین کریں یہ بارڈر کی چپکلشیں یا کچے میں آپ کا پرابلم ہے یا بلوچستان میں وہ کم ہے. اکانومی میں اگر ہم کلیپس کرتے ہیں سب سے بڑا مانسٹر اس وقت آپ کو اکانومی کا نظر آ رہا ہے. لیکن جو سچویشن میں ہم آ گئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کی بھی ٹویٹ ہے، پاکستان میں مہنگائی کی بلند ترین شرح 1973 میں تھی، پچھلے ماہ مہنگائی کی شرح نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اقتدار کی رستہ کشی سے باہر نہیں نکل پا رہے. کسی نے تو سینس کو دستک دینی ہے. کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیا پارلیمان میں کوئی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ اب اس پہ بات کریں؟ دیکھیں یہی تو اس دور حاضر کا المیہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کی جانب کسی کی توجہ نہیں ہے اور آپس کے اندر لڑائی اتنی گہری ہو چکی ہے کہ سیاسی فریق ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جہاں تک پارلیمان کا تعلق ہے تو اس پارلیمان کو میں تو ذاتی طور پہ غیر فعال سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہاں پر اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہے. اور جو محترم اپوزیشن لیڈر ہے وہ یہ کئی دفعہ برملا اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ آنے والا الیکشن وہ حکومت کی ایک جماعت کے ٹکٹ کے اوپر لڑنے کے خواہاں ہے. تو وہ کون سی اپوزیشن ہے؟ ان کی سپیچ سنی آپ نے ابھی جو انہوں نے کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات ہی نہیں کرا کوئی ٹھیک طریقے سے. یہ سب ان کے جس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہ اب وزراء انہیں پوچھتے نہیں ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، شاید اس لیے کہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ یہ حقیقی اپوزیشن نہیں ہے. سو دیئر فور سارے کے سارے جو اس وقت لیڈ سٹرکچرز ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے تیزی سے کلیپس کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور اس کلیپس میں ہم قطعاً اس چیز کا اندازہ نہیں کر پا رہے کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ان کی زندگیاں ہیں، ان کی خوشحالی ایٹ سٹیک ہے. لوگ اس ملک میں آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں معیشت کے کوئی سر و پیر نہیں ہے.
اور روز بروز جو ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، لیکن حکومت کسی جانب بڑھ ہی نہیں پا رہی، اور ایونچولی راستہ سیاستدانوں نے نکالنا ہے، اور اگر سیاستدان راستہ نہ نکالیں تو پھر اس کے لیے انہیں بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر ہم نے خود ہی وار کر کر کے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ مزید بوجھ شاید نہ سہ سکے۔ تو اس لیے ہمیں ایک نئے، آپ اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، ہمیں سیاستدانوں کو بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ انڈیڈ، اور پھر دوبارہ خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی۔ اعجاز الحق صاحب، کیا کوئی ڈائیلاگ، ابھی تک تو کوئی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی؟ ایک تو خیر میں آن ایئر سب کے سامنے افسوس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب سے، اور میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب سے کہ پلیز ان کی بات سن لیا کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ کہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، اتنی انہوں نے پہلی ایسی اسپیچ کی ہے اپوزیشن لیڈر نے 1 سال میں، جس کو سب نے سنا ہے۔ ذرا کوئکلی دیکھ لیں۔ اور بھی لوگ گواہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آج ہم نظر نہیں آتے، جو آج ہمیں پہچانتے نہیں، ان میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں جن کو ہماری نظر آج ہم نظر نہیں آتے۔ اعجاز الحق صاحب، بات چیت پہ کیسے جائیں گے؟ اور راجہ ریاض صاحب کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے۔ دیکھیں، میں تو ان سے ہمدردی کا اظہار کروں گا، لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی تھی نا، اس میں پتہ نہیں آپ نے وہ سنائی نہیں۔ انہوں نے کہا آج جو آپ لوگ عیاشیاں اور اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لگا کے پھر رہے وہ ہماری وجہ سے جی۔ تو اب اسی کے اندر سارے جواب مل جائیں گے آپ کو کہ جو راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ ہماری وجہ سے جو آپ، اگر ہم نہ پی ٹی آئی کو توڑتے، اگر ہم لوٹے نہ بنتے، اگر ہم ان کو چھوڑ کے نہ آتے تو آج آپ لوگ یہ عیاشی نہ کر رہے ہوتے جو آپ عیاشی کر رہے ہیں۔ سو یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہی ہے، تقریباً یہی بات کر دی انہوں نے۔ وہ اب دیکھا نا، انہوں نے 1 سال دیکھ لیا، وہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب پتہ نہیں نون لیگ کا بھی ٹکٹ لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ اب واپسی کے بھی راستے انہوں نے اپنے خود ہی بند کر دیے ہیں، ایسی گفتگو کی انہوں نے، اور جو دوستوں کے ساتھ مل کے۔ تو اب بھی جو آپ کا سوال تھا نا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، دیکھیں ہم سارے گفتگو کر رہے ہیں، حالات کتنے خراب ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ اکانومی کا کیا حال ہے، معیشت کا کیا حال ہے، سپریم کورٹ میں کس طرح محاذرائی ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ حل نکالنے کا جو آپ نے بات کی ہے، آج اگر یہ پرائم منسٹر سنسیئر ہے تو آج یہ 4-6 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیں، کل دوسری طرف سے بھی 4-6 رکنی کمیٹی کا اعلان ہو جائے گا، اور یہ 12 لوگ کٹھے بیٹھ کر اس مسئلے 12 چلیں، حکومت کی طرف سے 13 لوگ ہو جائیں، کیونکہ 13 جماعتیں ہیں، 14 جماعتیں ہیں، ایک آدمی ہر جماعت کا وہ نامزد کر دیں، اور 4 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بیٹھ جائیں گے، اور جماعت اسلامی سے بھی ہم ریکویسٹ کر لیں گے، 1-2 اور جماعتوں سے بھی، اور بیٹھ کر وہ اس کا مسئلے کا حل نکالیں اگر وہ سنسیئر ہے۔ اور اگر سنسیئر نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا وہاں تو ابھی میدان میں تو کچھ ملنا نہیں ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کے لوگوں کا حافظہ دیکھتے ہیں بڑا کمزور ہے، وہ کہتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے اگر کوئی اور سٹاپ گیپ ارینجمنٹ آ جائے تو شاید ہماری دوبارہ سے ہم جو ہے وہ ریکوپ کر لیں گے، لیکن وہ اب لگ نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنسیئر ہیں تو اعلان کریں اور آئیں، میں کوشش کروں گا کہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ۔ یہ بڑی اچھی آفر آپ نے دی، لیکن اس میں میرا ایک کوشچن جو ہے، آج بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بات کہی گئی کہ ہم الیکشن آگے کرنے کی بات کر سکتے ہیں اگر وفاقی حکومت وفاق میں بھی الیکشن کی طرف آئے۔ آئینی طور پہ یہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو سا ہے اس میں جو ایک سٹیج آئی تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارٹیز بیٹھے ہیں آپس میں، کل تک ہم دیکھتے ہیں، لیکن پارٹیز بیٹھنے سے انکار تھے۔ اب کیا ہے کہ جی اگر تو پارٹیز سنسیئر ہیں کہ جی الیکشنز کی طرف، جنرل الیکشنز کی طرف جانا ہے۔ اب اگر جنرل الیکشنز کی طرف جانا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سپریم کورٹ میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں، فائنانسز نہیں ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تو کیا پورے ملک میں الیکشنز کرانے کی طرف چلے جائیں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ سنسیئر الیکشنز کے ساتھ نہیں ہیں، اس میں آپ کو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، ٹائم بھلے سے گین کر لیں۔ اور اگر وہ یہ جی سپریم کورٹ میں بات چلی جاتی ہے کہ پارٹیز بیٹھ گئی ہیں، آپ اس میں روکے شیڈول کو یا کچھ، دس از اونلی ٹائم بائنگ، اور اس سے پنجاب کے الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے ایز آف ناؤ؟
बिल्कुल अनलेस एंड अनटिल के जो नेशनल असेंबलीज हैं उनको डिसॉल्व ना कर दिया जाए, दिस शोज दे आर सीरियस। ऐलान कर दें कि जी वी आर डिसॉल्विंग द नेशनल असेंबली, मुल्क में जनरल इलेक्शन, दैट शोज। उसके बाद आगे बढ़ा भी जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए फिर अगर शराइत ये आएंगी कि जी वो जो नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है उसको आप बरकरार रहने दीजिए, उसके बाद अगर ये आती है कि जी जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान आएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, जो मरीम बीबी कहती हैं तराजू के दोनों पहलू बराबर होंगे, अगर इस किस्म की शराइत आएंगी तो ये वो चीजें होंगी जो पॉलिटिशियंस तो टेबल पे बैठ के अपनी कुर्सी के लिए सेटल कर लेंगे, लेकिन आवाम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानेगी और पीटीआई को इसमें बहुत बड़ा एक झटका लगेगा कि अगर वो इन डायलॉग्स पे और इन बातों पे और इन डील्स के नतीजे में दोबारा एक जनरल इलेक्शंस की तरफ। Right. So interesting analysis. Thank you, gentlemen, for being on the program. Do give me your feedback. Take care of yourself. Allah Hafiz.